थोड़े थोड़े अभी आ नहीं रहे शेख, हैं। वो मसला ये हुआ कि वो ग्रुप पे लिंक्स नहीं आ रहे। ठीक है, जी। इनफरादी तौर पे लिंक आया है कुछ कुछ लोगों को। अब हमको हाँ अंदाजा हाँ भी हाँ। नहीं है कि हम ग्रुप में पेस्ट भी नहीं कर सकते, और पता नहीं किन भाइयों ने और बहनों ने वापस एनरोल किया है या फिर वापस लेवल 2 करने का जी इरादा जी। है, तो वी आर नॉट हाँ श्योर एग्जैक्टली। हाँ। खैर है इंशाअल्लाह, जितने भी हैं सब जो भी हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हीं में खैर और बरकत अता करे इंशाअल्लाह। शेख आपके पास स्टूडेंट्स की आमीन। लिस्ट होती, किसके? आपके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है जी नहीं, मेरे पास तो नहीं होती स्टूडेंट्स की लिस्ट। अच्छा। चलिए हम लोग मरल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वस्सलातु आपकी वस्सलामु अला। हाँ जी। आपकी अगर अगर आप अगर चाहें तो लास्ट जो हमारे एग्जाम्स हुए थे वहां से अगर आप शुरू करें, क्योंकि काफी हम सब में से काफी लोगों को उसमें कंफ्यूजन हुआ था। मुझे भी काफी कम नंबर आए उसमें। नंबरात का कोई ऐसा मसला नहीं है, बस मालूमात में हमें से कहाँ गफलत हो गई थी बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। और सारे लेक्चर्स मतलब जितने नोट्स आए अच्छा थे वो अच्छा। तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन शायद बहुत सारी चीजें लेक्चर्स में से भी आई थी जी। जो वो रिवीजन में नहीं थी, तो काफी। हाँ अगर जी आप हाँ जी हाँ। जी आप बता दें तो जवाबात इंशाल्लाह हम लिख लेंगे सरसरी तौर पे। हाँ तो बहरहाल मुझे तो उसका कोई ये नहीं था कि जना मुझे जना उसके पुरानी चीज़ के लिए जना कुछ ये करना है, बोलकर रिवाइज करना है। वैसे भी मुझे अभी नहीं चल सका कि आप लोगों ने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे, क्या था वो। जी हाँ। तो मैं इंशाअल्लाह आप लोग की इस तमन्ना को करूँगा ज़रूर। बस इसके लिए मुझे जो ना अगले कोर्स क्लास के लिए जो है इंशाअल्लाह मैं जो है ये कर लूँगा। क्योंकि अभी इस वक्त आप लोगों के पास अगर जो पुराने क्वेश्चंस हमारे अपने आए हुए थे तो वो इस वक्त मैं लेके तो नहीं बैठा हुआ हूँ ठीक है कि आप लोगों शेख, की आप क्या जब कभी भी आप की हुई वो। जी। अब्दुल आप कवी बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं आपके इसकी पास कोशिश है वो करूँगा। क्वेश्चन हमारे जो पेपर में आए थे, आपके पास है क्वेश्चन? हाँ होंगे मेरे पास। मैं ग्रुप में एक बार भेज देता हूँ, मुझे बस एक्सट्रैक्ट करना होगा गूगल से। पर मैं इंशाल्लाह कर लूंगा ये शाम तक काम ये करके। मैं शेख को भेज देता हूँ, बाद में जब भी शेख को फुर्सत मिलेगी वो बता दें। नहीं, मेरे अपने पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लैपटॉप पे मेरे पास जो है ना है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आप लोगों को महफूज हैं। अस्सलाम बट वालेकुम इस वक्त है ना रहमतुल्लाहि व मैंने बरकातहू। उसकी तरफ है ना कोई ये तो लेकिन बहरहाल आपकी ये ख्वाहिश सही बजा है। और वाकई यानी कि इल्म की हद तक जाना क्या है, नंबरात खैर वो दूसरी चीज़ है, सानवी चीज़ है। लेकिन फिर भी बहरहाल आपका ये जो शौक़ है कि भाई हमसे क्या गलती हुई, क्या हमसे ख़ता हुई है, ये मालूम कर लेंगे, तो ये बहुत ज़रूर जो ना रहनुमाई ज़रूर। जी शेख। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तो व बरकातहू। चलिए अब वालेकुम हम जो ना अस्सलाम हमारे व अपने। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। बहुत खुशी हो रही है शेख आपसे मिलकर इतने दिनों के बाद। हम जो इस अल्लाह वक्त ताला इंशाल्लाह आपको पढ़ने। बरकत दे। हाँ जी जी। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे जो पुराने हमारे अपने स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह फिर से जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही साबित कदम रखे आमीन इंशाल्लाह। आमीन। आमीन अल्लाह आपको सेहत और कामिल दे। आमीन। आमीन आमीन। जी। तो हम इंशाल्लाह इससे पहले अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट लेवल रहमतुल्लाहि में। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से शेख? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई अल्लाह का करम सब खैर। बारकल्लाह फीक। अल्लाह बारिक फीक।
تو میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ فرسٹ لیول میں اصول فقہ یعنی کہ فقہ کے یا پھر احکام شریعت کے معلوم کرنے کے کیا قواعد ہیں اور کیا ضوابط ہیں، یہ ہم لوگوں نے تھوڑے بہت معلوم کیے تھے، یعنی کہ احکام شریعت کہاں سے لیے جائیں گے اور کس طرح سے ان کو جو ہے کیا ہے حاصل کیا جاتا ہے، یہ تھوڑی باتیں کچھ مصادر ہم نے معلوم کیے تھے اور تھوڑے بہت قواعد ہم نے نا معلوم کیے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، تو ہمارے اپنے پاس چونکہ مختصر وقت میں مختصر کورس جو نا ہم کو حاصل کرنا ہے، تو اس اعتبار سے مختصر سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو اب ہم لوگ انشاءاللہ ہم نے جو اصول معلوم کیے تھے، جو قواعد اور ضوابط معلوم کیے تھے، انہی کی امپلیمنٹ کا سمجھیے کہ وقت آیا ہمارے پاس، ان کو تطبیق دینے کا وقت آیا ہے، جو کہ ہم علم فقہ کے نام سے اب اس وقت انشاءاللہ لیول 2 میں پڑھنے جا رہے ہیں، احکام شریعت۔ تو ویسے آپ لوگ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے، اور خاص کر ایسے دور میں جب کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ فتنوں کا دور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایسے دن بھی آئیں گے کہ جس میں فتنوں کی بھرمار ہوگی، آئے دن جی دن رات فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ تو واقعی اس وقت ہم لوگ ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں، اور اسی دور کی یہ بات بھی ہے یا ان فتنوں کا یہ اثر ہے کہ بہت سارے مسلمان جی جو نام کے مسلمان ہیں، دین سیکھنے سے بیزار نظر آتے ہیں، اور دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو دقیانوسیت کا نام دیتے ہیں۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ سب باتیں بتائی تھیں کہ اس دور میں جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان میں ہمارے اپنے فلاح اور ہماری اپنی کامیابی کے لیے کیا کچھ باتیں بتائی گئی ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، انہیں سیکھنے کے لیے ہم اگر وقت نکال رہے ہیں تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، ورنہ کروڑوں مسلمان جو اس وقت دین سے بیزار اور دین سے دور اور دین پر عمل کرنے کو بالکل دقیانوسیت سمجھتے ہیں، جی بیکورڈ اس کو جو نہ سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے دور میں واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے تو یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بے پناہ شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی علم دین کی اہمیت یہ تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی تو نہیں دی کہ ہر آدمی جو اس کا اپنا من کرتا ہے، جو اسے پسند ہے، اس طریقے پر اللہ کی عبادت اور بندگی کر لے، اس کی آزادی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا اس کی بندگی کرنے میں بھی کہ اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہم اس کی بندگی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا انتظام کیا، اور اپنی کتابیں اتارنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ تو یہ انبیاء جتنے بھی آئے سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے پر ہونی چاہیے، یہی سب انہوں نے بتایا۔ تو ویسے ہی ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو رہتی دنیا تک کا نبی بنا دیا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اور آپ ہی کی جی بتائے ہوئے دین پر ایک ایک مسلمان کو بھی دین سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا، یا اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں جو طریقہ اس کی بندگی کا بتایا ہے، اسی پر ہم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اس طریقے پر بندگی کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم جانکاری حاصل کریں کہ وہ کیا طریقے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، یا ان کی تفصیلات اور ان کے اندر جو بھی
اس کی تشریح وغیرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. تو ان کی معلومات جب تک نہیں ہوں گی تب تک ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. تو علم دین کی اہمیت اپنی جگہ پر، اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس بندے کی یہ جو کیا ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے. علم سے مراد یہی علم شرعی، علم دینی ہے، کہ دین جس پر یعنی کہ جس کی معلومات ہو گئیں تو پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وہ بندگی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرا سکتا ہے اور راضی کرا سکتا ہے. تو اس کے لیے بہرحال ہمارے اپنے پاس جو علم شرعی ہم کہتے ہیں، دین کا علم کہتے ہیں، تو یہ کئی طرح کے علوم ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ علم شرعی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اس کے اضافہ کرائے. یعنی کہ علم عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اور پھر اسی طرح سے آخرت سے متعلق عقائد، یہ سب تو اپنی جگہ پر عقیدے کا علم ہے، وہ بھی دین یعنی کہ علم دین کا ایک حصہ ہے. تو اس کے علاوہ جو علم شریعت کے اندر اور علم دین میں چیز آتی ہے تو وہ حلال اور حرام کی جانکاری ہے. آپ لوگ شاید کہ یہ بات ذہن میں رکھے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے اصول فقہ کی جب تعریف کی تھی تو اس کے اندر فقہ کی بھی مکمل تعریف ہم لوگوں نے معلوم کی تھی. جی شاید کسی کو یاد ہو کہ فقہ کی تعریف کیا کی گئی تھی. میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ فقہ کی جو تعریف کی گئی تھی عربی میں کر کے اس کی پھر وضاحت بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، بلکہ یہ فقہ کی تعریف بتائی گئی تھی کہ فقہ نام ہے اس علم کا، اس ادراک اور جانکاری کا کہ جس سے بندہ احکام شریعت کی جانکاری حاصل کرتا ہے. اور احکام شریعت بھی کون سے؟ العملیہ، جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، ایسے احکام شریعت کی جانکاری کو ہی فقہ کہا جاتا ہے. اور یہ جانکاری بندے کو کیسے کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو کہا گیا المکتسب، یعنی یہ جانکاری حاصل کی جاتی ہے ان احکام کی جو دلیلیں آئی ہیں ان دلیلوں سے. نماز کے لیے دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، زکوٰۃ کے لیے دلیل پیش کی ہے، جی خرید و فروخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں پیش کی ہے، نکاح کے لیے دلیل پیش کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی بہت تفصیلات بیان کی ہیں کہ خرید و فروخت میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، نکاح کیسے کرنا چاہیے، نکاح کے لیے کیا شرطیں ہیں، بہت ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی. تو ان سب علم کا ہی، ان کی جانکاری ہی کو فقہ کہا جاتا ہے. تو حلال و حرام کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں میرے لیے حلال کی ہیں اور کیا چیزیں میرے لیے حرام کی ہیں، تو ان سب کی جانکاری جب ہم حاصل کریں گے تو تب یقیناً ہمارے اپنے لیے صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ممکن ہوگا. تو یہ علم فقہ یعنی کہ حلال و حرام کا علم حاصل کرنا، یعنی کہ وہ اعمال کہ جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا بہت سارے ایسے اعمال جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، ان کا علم جب آدمی حاصل کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آدمی کو خود حاصل ہوتا ہے. جی کہ اس کے دین کی سلامتی، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ کر سکتا ہے. اس کی جانکاری کے بغیر اگر آدمی کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل بھٹک جائے گا، بہک جائے گا، غلط کام کرے گا. یہی سب ہوتا ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کی
کیا کیا جو نا باتیں، نماز کیسے ادا کی جاتی ہے یا نماز سے پہلے اس کی کیا شرطیں ہیں جی، وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، یہ سب چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں تو اس کے بغیر ایسے ہی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں اور ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور کتنے ایسے لوگ جو خرید و فروخت کے معاملات، خاص کر آج کے دور میں جو نئے نئے معاملات کے جن کے اندر سود ہوتا ہے یا پھر وہ جو ہے کہ شرعی لحاظ سے ناجائز بھی ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی دھوکہ ہوتا ہے، کوئی جہالت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ایسی کہ جس کی وجہ سے شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ معاملہ صحیح اور درست نہیں ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملات وغیرہ انجام دے لیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں ہوتی ان کو کہ بھائی میں جو کما رہا ہوں، میری اپنی جو کمائی ہے یہ حلال طریقے سے ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے ہو رہی ہے، نہیں پتہ چلتا ہے۔ اور کتنے ایسے بھی بندے جو نکاح کے معاملے میں کس سے نکاح جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے یہ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے غلط کام کر لیا کرتے ہیں۔ دو سگی بہنوں کو اپنی زوجیت میں رکھنے والے کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے، کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے، یا پھر اپنی رضائی بہن سے شادی کرنے والے کتنے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے۔ تو ایسے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ آدمی کو خود یہ ہوگا کہ اس کا اپنا دین اس کے لیے جو ہے صحیح سالم ہوگا اور اس کے اندر وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ جو آدمی کو علم دین حاصل کرنے کا ہوتا ہے کہ دوسرے اور لوگوں کو وہ فائدہ پہنچانے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ جانکاری جب میں دین کے علم کی حاصل کر لیتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے مجھے اپنے طور پر ہر عمل صحیح طریقے سے انجام دینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اور میں صحیح طریقے سے انجام دے لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہوں اور لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بھی دین کی معلومات رکھتے ہیں، کتنے بندے ایسے ہوں گے جو آپ کے پاس چلے آئیں گے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی یہ فلاں کام مجھے کیسے کرنا چاہیے، عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ہر ناحیے سے آپ کے بارے میں اگر ان کو علم ہے کہ آپ بھی دین کی معلومات رکھتے ہیں تو ضرور آپ سے پوچھنے کے لیے چلے آئیں گے۔ اور آپ نے اگر معمولی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے آپ نے بتا دیا، ایک ایسے آدمی کو جسے اب تک وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم تھا، تو اب آپ کے سکھا دینے کے بعد وہ جب تک اپنی زندگی بھر مسنون طریقے سے وضو کرتا رہے گا، یاد رکھیے کہ اس کے ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کا اجر و ثواب بھی یقیناً آپ کے کھاتے میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈالتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو آدمی کسی کو کسی بات کی رہنمائی کر دے صحیح طریقے کی اور وہ بندہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو وہ جب تک عمل کرتا رہے گا رہنمائی کرنے والے کو بھی برابر اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو علم دین ہے کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے دیکھیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعا سکھائے ہیں، بہت ہی معروف دعا اور بڑی اہم دعا ہے، اور ایک ایک مسلمان کو بھی خاص کر جو طلبۃ العلم ہوتے ہیں، علم شرعی حاصل کرنے والے، ان کے لیے تو اس دعا سے کبھی وہ مستغنی ہو نہیں سکتے، بے نیاز ہو نہیں سکتے، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، کتنی پیاری دعا ہے اور معنی اور مقصد کے اعتبار سے کتنی اعلیٰ باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، سب سے پہلے اس میں اس دعا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو علم حاصل ہوتا بھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے اور یہ اترانے نہ لگے کہ یہ تو میں نے اپنے بل بوتے پر حاصل کیا ہے، بلکہ پہلی فرصت میں اسے یہ رہنمائی کی جا رہی اس دعا کے اندر
کہ اے بندے تو اپنے علم کی نسبت اپنے پروردگار کی طرف کرے گا اور کہے گا کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، کہ میرے پروردگار تو نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اس سے مجھے فائدہ پہنچا۔ تو پہلی فرصت میں صحیح معنوں میں ایک طالب علم اور ایک عالم کی نشانی اور اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس نعمت علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا کہ یہ سب کچھ تیرے اپنے فضل و کرم سے مجھے تو نے سکھایا ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے، تو اب اس عطا کردہ علم سے مجھے تو فائدہ پہنچا۔ فائدہ پہنچانے کی صورت یہی کہ سب سے پہلے بندہ اس علم پر عمل پیرا ہو، اور فائدہ پہنچانے کی دوسری شکل یہ کہ بندہ اپنے سیکھے ہوئے علم کو دوسروں تک بھی پہنچائے، جو اس سے غافل ہیں، جو اس سے جاہل ہیں، ان لوگوں کو بھی ان معلومات سے واقف کرائے، تو بندے کو اس کا فائدہ ضرور ہوتا رہے گا کہ جتنے لوگوں کو آپ نے سکھا دیا اور وہ آپ کے سکھائے ہوئے علم کے مطابق عمل کرتے رہیں گے تو ان کے عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی آپ کے کھاتے میں برابر لکھا جائے گا۔ اور جو سب سے اہم یعنی کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو سب سے بڑی اور اہم نصیحت ہوتی ہے، جو یعنی کہ ایسی بات کہ جس سے بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو وہ ہے اخلاص۔ تو اس دعا کے اندر ہمیں یہ بھی بات گویا کہ بتائی جا رہی کہ اللہم انفعنی بما علمتنی کہہ کر، تو اس میں جب تک بندہ خلوص نیت کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں کرے گا کہ میں سب سے پہلے یہ علم اس لیے حاصل کروں کہ مجھے دین، صحیح دین کیا ہے معلوم ہو جائے، اور پھر اس کے مطابق میں خود عمل کروں اور جتنے بندے جو اس علم سے دور ہیں ان تک یہ پہنچاؤں اور ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی میں دعوت دوں۔ تو یہ ہوتی ہے نیت صحیحہ علم حاصل کرنے کے پیچھے۔ ورنہ ہمیں حدیث میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ بہت سارے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو ریاکاری، نام و نمود کے لیے اور بہت بڑا عالم، بہت بڑا علامہ یہ کہلانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، یا پھر کوئی علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑے کہ ہاں صاحب آپ نے ایسے کہا تو اس کا جو ہے کیا جواب ہو، میرے پاس اس پر یہ اعتراض ہے، میں اس کا جو ہے یہ کروں گا۔ اس طرح سے جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے محض بحث و مباحثہ کرنے کے لیے کوئی علم حاصل کرتا ہے، تو یہ اگر اس کا مقصد ہوگا تو ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اس میں یہ ایک عالم بھی ہوگا جو اپنا علم نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے حاصل کیا ہوگا۔ تو آدمی اگر ان برے مقاصد کے لیے علم حاصل کرے گا تو اس کا وہ علم اس کے حق میں نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس دعا کو بہت گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ دعا ہم کو کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ علم دین ایک بہت بڑا سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنا ہمارے اپنے پاس وقت نکلتا ہے ہم نکالتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی معلومات ہم اپنے جو ہے کیا ہے ذہن میں حاصل کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے کیا ہے معلومات جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آدمی علم دین حاصل کرنے میں، طلب علم میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے جو اکثر اہل علم طلبۃ العلم کو کرتے ہیں کہ طلب علم کے راستے میں آدمی کو کبھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایسا ہی راستہ ہے کہ یہ طالب علم سے صبر چاہتا ہے، قربانی چاہتا ہے۔ جی کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے کچھ ایسی جو ہے کیا باتیں مختصراً بتا دی جائیں کہ میں ساری باتوں کو مختصر سی مدت میں حاصل کر لوں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے کہ عالم بن جاؤں اور میں علامہ بن جاؤں، تو یہ بات بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اسلاف نے اپنی عمریں علم حاصل کرنے میں کھپا دی تھی۔ کتنے
محدثین، دیگر اور بڑے بڑے مفسرین، فقہا، محدثین، یہ سب جی جہاں جہاں علم، حالانکہ وہ ایسا زمانہ بھی تھا کہ جس میں سفر کی بڑی صعوبتیں تھیں، بڑی مشکلات تھیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، راستے بھی پرخطر ہوتے اور سواریاں بھی کوئی زیادہ جو نا آرام دہ سواریاں بھی نہیں، بلکہ کتنے ایسے آپ کو علماء اور محدثین فقہا ملیں گے جن کا سفر کا طریقہ صرف پیدل ہی پیدل چلنے کا ہوتا ہے، ہزاروں میل سفر کرتے چلے جاتے، سینکڑوں بالکل ہزاروں میل پیدل سفر کر کے پہنچتے، اور جہاں جہاں علماء ہوتے ان سے استفادہ کرنے کی وہ کوشش کرتے، اور کبھی کبھی کوئی عالم کسی کے پاس، اپنے استاد کے پاس 5 سال 6 سال ایسے ہی لگاتار بالکل اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہیں پہ بیٹھے رہ جاتا ہے، اور ان کا پورا علم حاصل کر کے پھر اس کے بعد واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ راستہ علم دین کا ایسا ہی راستہ ہے کہ جو ہم سے صبر چاہتا ہے، اور ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم قربانیاں دیں اس کے لیے۔ تو اب ہم لوگ جو انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں علم فقہ کی ایک مختصر سی کتاب، جس کے اندر مختصراً صاحب کتاب نے تمام احکام اور تمام باتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کا نام آپ لوگوں کے پاس اس کا لنک تو پہنچا ہوگا کہ الدرر البہیہ، الدرر البہیہ، خوشنما موتیاں۔ الدرر عربی زبان میں یہ پلورل ہے درتن کا، درہ کا معنی ہوتا ہے موتی، جو کہ سیپ سے نکلتی ہے سمندر کی گہرائیوں سے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو الدرر البہیہ یعنی کہ خوشنما موتیاں بول کے اس کتاب کے جو ٹائٹل ہے، تو اس کا یہ جو نا سیدھا سادہ ترجمہ ہے الفقہیہ بول کے، جو فقہی مسائل ہیں تو ان میں گویا کہ یہ خوشنما چندہ موتیاں ہیں۔ اور اس کتاب کے جو آتھر ہیں، مصنف ہیں، تو وہ محمد بن علی بن محمد الشوکانی رحمہ اللہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد علامہ واقعی گزرے ہیں، اور کئی فنون میں ان کو بڑا درک حاصل تھا جی، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں جی، اور اسی طرح سے گرامر وغیرہ جو نحو صرف جس کو کہا جاتا ہے، عربی ادب میں، ہر طرح کے تقریباً فنون میں ان کی کتابیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ علامہ محمد بن علی بن محمد الشوکانی رحمہ اللہ، یہ 12ویں اور 13ویں صدی کے علماء میں سے ہیں۔ ان کی پیدائش سن 1172 کی ہے، 1172 میں یہ پیدا ہوئے، اور چونکہ گھرانہ علمی گھرانہ تھا پہلے ہی سے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، اور جس علاقے میں یہ رہ رہے تھے وہاں کے اکثر لوگ بالکل علم دین سے شغف رکھنے والے لوگ تھے، اور تقریباً پورا جو ہے کہ ماحول، پوری بستی علماء سے بھری ہوئی بستی تھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے علامہ امام شوکانی رحمہ اللہ بھی بالکل بچپن ہی سے بہت سارے علوم کے اندر مہارت حاصل کر لیے تھے، حفظ قرآن سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے معلوم کر لی تھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اپنے بہرحال ایک منفرد اسلوب اپنے جو ہے لکھنے کرنے کا، ان کی کچھ کتابیں، تفسیر ان کی جو ہے فتح القدیر کے نام سے بہت معروف تفسیر ہے، امام شوکانی رحمہ اللہ کی فتح القدیر کے نام سے تفسیر ہے، پورے قرآن کی تفسیر، ماشاءاللہ عربی زبان میں 5 جلدوں میں یہ کتاب پائی جاتی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اصول فقہ جو ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اصول فقہ کے اندر بھی امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب لکھ چھوڑی ہے ارشاد الفحول کے نام سے، ارشاد الفحول الى علم الاصول، ایسے کچھ ہے، بہرحال ارشاد الفحول ان کی اپنی کتاب کا نام۔ ایسے ہی بالکل جو ہے کیا ہے آپ کے پاس اس وقت ہم جو کتاب لیے ہوئے ہیں کہ الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ فی تحقیق المسائل الفقہیہ، تو یہ فقہ کے اندر مختصر متن ہے کہ عام طور پر علماء قدیم زمانے سے ہی
یہ طریقہ اپناتے آئے ہیں کہ لکھنے والے بہت سارے مختصر کتاب لکھتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، ایسے جو نا کیا ہے عقیدے میں ہو، فقہ میں ہو، یا دیگر اور بہت سارے فنون میں، ان کو کہا جاتا ہے متن۔ تو متون کے نام سے تقریباً ہر فن میں، چاہے وہ نحو صرف ہو یا پھر اصول حدیث ہو، اصول فقہ ہو، اس طرح سے بہت عقل ہو، تو ان سب چیزوں کے متن بہت زیادہ جو ہے، جیسے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہ عقیدہ خود بھی جو پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس میں بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کا متن ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت بہت سارے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ قدیم زمانے سے برابر علماء اس نہج پر چلتے آئے، مختصر لکھنے والے مختصر لکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ مختصر سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس میں سمجھنے کے لیے دشواری ہوتی ہے، تو شرح کرنے والے اس مختصر کی شرح کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہمارے اپنے پاس یہ جو کتاب الدرر البہیہ رحمہ اللہ نے پہلے مختصر لکھی تھی، اور جب اس کتاب کو پڑھنے میں سمجھنے میں دشواری محسوس کرنے لگے بہت سارے لوگ، تو خود امام شوکانی نے خود اس کی شرح خود سے کی ہے جی، الدراری المضیہ فی شرح الدرر البہیہ بول کے خود امام شوکانی رحمہ اللہ نے خود اس کی جو ہے کیا شرح کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، جس کے اندر ایک مشہور عالم نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، جو کہ امام شوکانی کے بڑے مداح بھی تھے، اور ان کے اپنے جو ہے کیا قریب العصر بھی تھے، بلکہ وہ استاد بھی تھے غالباً، امام شوکانی نواب صدیق حسن خان کے استاد بھی رہے ہیں۔ تو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے، الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ کے نام سے، الروضہ الندیہ شرح الدرر البہیہ کہہ کر، یہ سب کتابیں عربی میں ہی ہیں۔ یہ متن ہے جس کا اردو ترجمہ آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہوا ہے، لنک میں آپ لوگوں نے اگر ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے اپنے پاس انشاءاللہ ہم لوگ یہی کتاب جو کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، جن کی پیدائش کی تاریخ میں نے آپ کو بتایا تھا سن 1172، اور جن کی وفات 1250 میں ہوئی ہے، تو گویا یہ 12ویں صدی ہجری کے اواخر اور 13ویں صدی کے نصف صدی تک یہ جو ہے کیا ہے جی دین و ملت کی خدمت میں الحمدللہ لگے رہے، بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے جی، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ہر فن میں تقریباً ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں جی۔ تو یہ امام شوکانی رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے بہرحال کچھ زیادہ معلومات آپ کو میں نے نہیں دی ہیں، بس مختصراً آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ یمن کا علاقہ جو آج یمن ہے، تو یمن کے علاقے کے یہ رہنے والے تھے۔ تو یہ کتاب جو کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے الدرر البہیہ کے نام سے، اس کی ایک خصوصیت کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا، کہ اس میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے کسی خاص مذہب پر احکام نہیں بتائے ہیں۔ ویسے بھی خود امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی جگہ پر بڑے مجتہد تھے، تو اس لیے ہر مذہب میں یعنی کہ کوئی بھی حکم شرعی جس کے اندر جو راجح بات قرآن اور حدیث کی روح سے جو بات بالکل صحیح ہوگی، اس بات کو یہاں پر حکم کی شکل میں ذکر کیا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے۔ تو یہ جو ائمہ اربعہ کے مذاہب ان کے مسالک ہیں، تو کسی ایک مسلک کو خاص کر کے انہوں نے نہیں بتایا جی، تو ہر مسلک میں سے جو بالکل کتاب و سنت کے مطابق جو بات ہوگی، تو اس بات کو یہاں پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ مختصر بھی ہے اور اس کی یہ خصوصیت بھی ہے، تو اس لیے اس کتاب کو میں نے مناسب سمجھا اور اس کا ذرا انتخاب میں نے کیا تھا۔ تو ہم لوگ اس کتاب کے اندر جی سب سے پہلے جو کتاب الطہارہ
ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کرنا چاہوں گا۔ علم فقہ جس کا تعارف ابھی ہم نے حاصل کیا کہ شرعی احکام جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے ان کی جانکاری، ٹھیک ہے؟ تو یہ فقہ جب ہم اس تقسیم کرتے ہیں تو اس کو عبادات اور معاملات میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جو احکام عمل کرنے کے بتائے ہیں ان احکام میں کچھ وہ احکام ہیں کہ جن کا تعلق بندے اور رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ عمل ایسے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ جس میں بندوں کا آپسی تعلق ہوتا ہے۔ تو بندوں کا رب سے تعلق پیدا کرنے والے جو اعمال ہوتے ہیں تو انہی کو علماء نے عبادات سے تعبیر کیا ہے۔ بندوں کا تعلق رب سے پیدا کرنے والے جو اعمال ہوتے ہیں تو انہی اعمال کو علماء نے عبادات کا نام دیا، اور معاملات جن کے اندر بندوں کا یعنی کہ آپسی معاملہ ہوتا ہے، تو یہ معاملات عبادت اس وقت بنیں گے جب نیت ہماری اپنی عبادت کی ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ارادے سے میں یہ کر رہا ہوں، تب یقیناً ایک معاملہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ ایسی نہ ہو تو پھر معاملہ ایک دنیاوی کام بن کر رہ جاتا ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء نے عبادات اور معاملات کہہ کر دو قسموں میں، دو حصوں میں فقہ کو تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں، ان میں سب سے پہلے عبادات کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد معاملات کی باری آتی ہے۔ تو عبادات کو کیوں مقدم کیا گیا؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا کرنا عبادت کرنا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، ہمیں مانا تو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو وہ عبادت ہے، چاہے اس کا تعلق ذات سے ہو یا۔ تو میں نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ بہت معاملات بھی ہماری اپنی نیت عبادت ہو تو پھر وہ عبادت میں بدل سکتا ہے۔ تو عبادات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ لوگ بارہا سنے ہوں، رضی اللہ عنہ علی خمس، شہادت اللہ رسول اللہ، البیت من استطاع شیخ آپ کی الیہ آواز سبیل۔ کٹ کٹ کے آ رہی ارکان ہے۔ اسلام ہے کہ عبادات ہی کو ارکان بتایا۔ جی شیخ آپ کی آواز شیخ نہیں آپ کی آئی آواز پہنچی۔ نہیں آ رہی۔ کبھی بھائی آپ کے پاس وہ آئے بک کا لنک آئے؟ نہیں ہے میرے پاس بھی، میں بھی ایڈمن سے چیک کسی کروں کے گا۔ اور پاس بھی شیخ نہیں آپ کی آیا؟ آواز نہیں ہے جی۔ کیا بات ہے؟ نیٹ میرے ورک پاس ایشو تو ہوگا شیخ میوٹ آپ کے کیا ہوا پاس، تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نیٹ ورک آواز نہیں ایشو آ ہوگا رہی ہے؟ شاید سے، بریک ہو رہا ہے تھوڑا آواز، ابھی آ بیچ رہی ہے میں شیخ؟ آواز، بیچ آ میں رہی ہے آواز ابھی؟ بالکل چلی گئی تھی شیخ۔ جی بیچ میں الحمدللہ چلا جا رہا ہے، دب جا رہا ہے، الحمدللہ بیٹھے۔ وہ ابھی آپ آ نے جو رہی ہے حدیث الحمدللہ۔ بولی تھی وہ وہاں سے ان لوگوں نے نہیں، میں نے نہیں سنا۔ آپ نے حدیث آپ نے بولا تھا مشہور حدیث، اس کے بعد پھر وہ ہاں ہاں پورا جی ہی جی جی چلا گیا میرے پاس۔ اور جی مقدم ٹھیک ہے کرنے کی ٹھیک ہے۔ وجہ جی شیخ۔ ہاں میرے بھائی، تو میں وہیں سے پھر سے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے
یعنی کہ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ جو علم فقہ ہے تو اس کے اندر خود دو تقسیم عبادات اور معاملات کی ہے. تو عبادات کو جتنی بھی فقہ کی کتابیں حدیث کی کتابیں ہوں گی ان سب میں آپ پہلے عبادات کا ہی تذکرہ دیکھیں گے. جی نماز اور جو نہ کہ زکوٰۃ روزہ حج وغیرہ یہ سب بیان کرنے کے بعد نکاح اور طلاق کے مسائل اور پھر اسی طرح سے بیع و شراء خرید و فروخت کے مسائل یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو عبادات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کی اہمیت اپنی جگہ پر معاملات کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اسی لیے اصول جو اسلام کے ارکان بتائے گئے ہیں تو اسلام کے ارکان میں پانچوں کے پانچوں ارکان ان کا تعلق عبادات سے ہی ہے. جی پہلے تو شہادتین ہیں، شہادتین کے بعد کے جو چار ارکان بتائے گئے چار کے چار بھی عبادات ہی ہیں. تو اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی روانہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ نے ان کو یہی باتیں بتائی. فَلْيَكُنْ مَا تَدْعُو شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمد رسول اللہ فَإِنَّهُ عَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بول کے آپ نے بتایا کہ معاذ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کا تعلق آپ سے ہے یہود و نصارہ. تو سب سے پہلی دعوت آپ لوگوں کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ویسے تو وہ لوگ خود کہا کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی شرک نہیں کرتے. شہادت لا الہ الا اللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر. لیکن دوسری جو اہم اس کے اندر گواہی محمد رسول اللہ تو اس کے وہ منکر. ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد اگر رسول ہے بھی تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ عرب دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے. ان کا یہ کہنا خود ان کے حق میں خود نہ کیا ہے حجت بنتا ہے. یعنی کہ ان کے خلاف یہ جو نا دلیل کہ آپ اگر محمد کو بھلے سے عرب کی طرف بھیجے ہوئے نبی بھی اگر آپ مانتے ہیں تو پہلا نبی جھوٹ بولتا ہے. کہیں گے کہ ہرگز نہیں، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عرب کے لیے خاص نہیں آئے ہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. تو آپ کا یہ کہنا عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور نہ کہنا کہ میں ساری انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو یہ کیسے آپ جو اس کو تطبیق دیں گے؟ نبی اگر آپ تو نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو نہ کیا ہے حضرت معاذ کو بتایا کہ بھائی آپ پہلی دعوت توحید اور توحید کی اور پھر جو نہ رسالت محمد صلی اللہ کے رسول ہے اسے ماننے کی ان کو دعوت دو. اگر وہ اس مان لے تو پھر اس کے بعد انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات میں 5 وقتہ نمازیں مقرر کی ہیں. اگر وہ بھی آپ کی بات مان لے تو بعد ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی اور ان تک کر دی جائے گی. اور اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے متعلق آپ نے بات بتائی اور حج کا اس میں تذکرہ نہیں ملتا ہے. وہ اس لیے ہوگا کہ کیونکہ حج کی فرضیت بالکل آخری دن میں ہوئی تھی، وہ یمن بھیج دیا تھا، تو اس لیے اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے اہل علم کہتے ہیں. تو یہ سب اپنی جگہ پر جی عبادات کو مقدم کرنے کے لیے میں نے کہ تھوڑی بہت ہے نا کیا اس کی دلیلیں آپ کے سامنے سمجھے دی ہیں. تو ہم لوگ ابھی طہارہ کتاب الطہارہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم سب اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ نماز
شہادتین کے بعد سب چیز ہے. جی پہلا فریضہ جو بندے پر عائد ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے. لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے. نماز کے لیے طہارت اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ بغیر پاکی کے کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذانوں کا اہتمام کرایا. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنانے کا حکم دیا. جی تو ایسے بہت سارے کام کہ آپ دیکھیں گے کہ نماز کی اتنی اہمیت. جی ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے بندوں سے کل قیامت کے دن جو ہر بندے سے سوال ہوگا تو وہ نماز کے متعلق ہوگا. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنے جو نا امت کو کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ کی وصیت ہی آپ نے کی ہے. نماز ایسی عبادت کہ اس کو ہر کسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بلکہ تندرست ہو کہ بیمار بھی ہو، بیمار کو بھی اپنی حالت میں بیماری ہی کی جیسے اس سے ممکن ہو سکے ویسے اس کو کرنا ہی، ادا کرنا ہی ہے. کسی حالت میں یہ نماز ساقط نہیں ہوتی الا کہ چند مخصوص حالات، جیسے کہ خواتین کے لیے کچھ ایام آتے ہیں، اور کوئی اگر بالکل جو ہے بے ہوشی کے عالم میں رہ جائے تو ایسی صورت میں اگر 5 وقت سے زیادہ وہ اگر بے ہوش رہا 5 وقت کی نماز سے زیادہ تو پھر اس کے بعد اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کہتے ہیں اہل علم. تو یہ سب انشاءاللہ ہم لوگ آگے معلوم کریں گے. لیکن بہرحال یہ اتنی اہم عبادت کے اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنے مقدمات اس کے لیے جو نا کیے ہیں، اور کسی بھی حالت میں حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم دیا ہے کہ خوف کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جائے گی، کہ اس حالت میں بھی آپ کو اپنے وقت میں نماز پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. اس قدر اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا ہے. تو نماز کے لیے وسیلہ نماز عفواً طہارت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اپنی نماز درست ہونے کے لیے بنیادی اور اہم وسیلہ طہارت، پاکی حاصل کرنا ہے. تو اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو یہ بتانے چاہ رہا تھا کہ نماز اہم عبادت ہے جو اصل مقصود ہے، اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے طہارت کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے. تو اہل علم ایک قاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ وسائل سے متعلق جو بات ہوگی اسے مقدم کریں گے مقاصد سے متعلق باتوں پر. تو نماز مقصود اصلی ہے اور اس کے لیے طہارت ایک وسیلہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں طہارت کی جو نا کیا ابواب آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ فقہ کی کتابیں ہوں یا بالکل حدیث کی بھی کتابیں ہوں. تو اس میں نماز سے بھی پہلے جو باب باندھا جاتا ہے تو وہ طہارت سے متعلق باب ہی ہوتا ہے کہ طہارت شیخ کیسے وہ حاصل کی ابھی جائے آپ گی، جو کس بتا چیز سے. رہے تھے تھوڑا دوبارہ جی بولیے. بولیں گے شیخ؟ بہت معذرت آپ کو ڈسٹرب کروں. ابھی جو کوئی بتا بات رہے نہیں. تھے جی ایک اور مرتبہ ریپیٹ کیجیے شیخ. جی جی مقاصد والی بات، ہاں مقاصد جی ہاں جی ابھی بتاؤں. جی بالکل. میں نے آپ کو بتایا کہ اصل مقصود نماز ہے، ٹھیک ہے، سب سے اہم عبادت. اور اس نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے طہارت کو وسیلہ بنایا ہے. یعنی کہ نماز ہماری صحیح ہوگی تو کب؟ جبکہ ہم طہارت کی حالت میں اس کو ادا کریں گے. طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ، ساری طہارت اس کے لیے ہم کو حاصل کرنی ہے. تو اسی لیے اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ الکلام عن الوسائل مقدم علی الکلام عن المقاصد. عربی زبان میں یہ مقولہ، ایک قاعدہ ہی جو ہے بنایا ہوا ہے کہ الکلام عن الوسائل مقدم او یقدم علی الکلام عن المقاصد. مقاصد سے متعلق باتوں سے پہلے وسائل سے متعلق باتیں ہوں گی.
کہ وسیلہ جو ہوتا ہے اس کے متعلق باتوں کو پہلے بتانا چاہیے مقاصد سے متعلق باتوں سے. تو اس لیے نماز سے بھی پہلے فقہ کی کتابوں میں آغاز اگر ہوتا ہے، یا بلکہ حدیث کی بھی بہت ساری کتابوں میں آپ اگر دیکھیں گے، خاص کر وہ کتابیں حدیث کی جو احادیث الاحکام پر لکھی گئی ہیں، ایک تو آپ نے شاید یہ جو نا کیا ہے باتیں معلوم کی ہوں گی جو علم حدیث میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، کہ حدیث کی کتابیں لکھنے والے بہت سارے علماء مختلف انداز میں حدیثوں کو جمع کیے ہیں. تو ان میں کچھ ایسے بھی اہل علم ہیں جنہوں نے ان احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے جن احادیث سے شریعت کے احکام حاصل ہوتے ہیں، یعنی عملی احکام، فقہ. تو ایسی جو بھی کتاب احادیث احکام پر مشتمل کتابیں، جیسے آپ کے پاس علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے، بلوغ المرام. تو اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو جتنی بھی احادیث ہوں گی آپ کو ان احادیث سے عملی احکام یعنی کہ فقہی احکام مستنبط ہوتے نظر آئیں گے. ویسے ہی آپ کے پاس اسی نہج پر لکھی ہوئی کتاب ہے المنتقی، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا عبد السلام ابن تیمیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے المنتقی کے نام سے. تو اسی المنتقی کی مشہور شرح ہمارے اپنے امام شوکانی رحمہ اللہ کی نیل الاوتار کے نام سے پائی جاتی ہے. بہترین اور زبردست شرح ہے المنتقی کی. تو المنتقی میں بھی صاحب کتاب نے صرف ان احادیث کو جمع کیا ہے جن احادیث سے ہی احکام نکلتے ہیں. باقی عقیدے سے متعلق، اخلاق سے متعلق، آداب سے متعلق جو دیگر احادیث ہیں ان احادیث کو اس کتاب میں دی. صرف عبادات، معاملات وغیرہ جو احکام عملیہ ہم کہتے ہیں انہی احادیث کو اس میں جو نہ کیا ہے. تو ایسی آپ الصلاۃ سے بھی پہلے کتاب الطہارہ کا ذکر آپ کو ملے گا. لیکن دوسرے اور محدثین جو ایسی جو نہ کیا ہے احکام یعنی کہ احادیث احکام بھی بہت ساری حدیثیں وغیرہ سب جو بھی احادیث کا مجموعہ سب کو جو لکھنے والے ہیں، تو ان کے اندر آپ کے پاس مختلف اور ابواب کو انہوں نے مقدم کیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ کتاب الایمان یہ جو نا سب سے پہلے ان کے پاس جو نا آپ دیکھیں گے، اور بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم ان کے پاس آپ جو نا دیکھیں گے. تو ایسے جو نا بالکل جو نا کیا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ نہج ہوتا ہے. لیکن فقہ کی کتابیں اور احکام یا احادیث احکام پر مشتمل جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی تو ان میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ کو آپ مقدم دیکھیں گے. تو اسی حساب سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی جب اپنی یہ کتاب الدرر البہیہ فقہی احکام سے متعلق ہی جمع کی ہے، تو اسی لیے اس میں بھی سب سے پہلے آپ کے پاس طہارت سے متعلق ہی باتیں آپ کو جو نا نظر آئیں گی. تو طہارت کس کو کہا جاتا ہے؟ طہارت کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ تو پاکی، صفائی حاصل کرنا. لیکن اصطلاح میں طہارت یہ ایک معنوی حکم ہوتا ہے. کسی آدمی پر جب ہم حکم لگاتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہے تو یہ کوئی ظاہری اس کا جو نا کوئی ایک ظاہری شکل وغیرہ کچھ نہیں ہوتی جی. کسی بھی طرح کا اس کے اوپر جو نا کوئی ایسا کہ محسوس ہم کر سکتے ہیں کوئی ایسی ظاہری شکل اس کی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک کہ معنوی صفت ہوتی ہے کہ جس کسی بندے کے اندر یہ صفت پائی جائے گی تو پھر اس کے لیے وہ سارے کام کرنا صحیح ہوتا ہے جس کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے، جیسے نماز ادا کرنا،
یا پھر بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان کے لیے طہارت ضروری ہے، بغیر طہارت کے یہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے۔ تو طہارت جس کو حاصل ہو جاتی ہے، جس بندے کے بارے میں ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ طاہر ہے، پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے جن کاموں کے لیے طہارت شرط ہے۔ بہرحال اور تفصیل انشاءاللہ ذرا ہم آگے معلوم کریں گے، مزید اور کچھ باتیں اس کے تعلق سے۔ تو یہ طہارت جب ہم کہتے ہیں کتاب الطہارہ، تو اب اس کے اندر سب سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ بھئی طہارت کس چیز سے حاصل کی جائے گی، وہ کون سی چیز ہوگی کہ جس سے ہم جو کیا ہے نجاسات اور گندگی کو، چاہے اپنے بدن سے ہو یا اپنے کپڑے سے ہو یا جس جگہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اس جگہ سے اگر کوئی گندگی وغیرہ ہو تو اسے دور کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کیا ذریعہ ہوگا۔ تو طہارت جب ہم کہتے ہیں تو یہ دو سوال ہر آدمی کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں کہ پہلا سوال یہ کہ ہم طہارت کس چیز سے حاصل کریں، اور پھر دوسرا سوال کہ طہارت کا کیا طریقہ ہوگا، کیفیت کیا ہوگی اس کی، کہ کس طریقے سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال یعنی کہ کس چیز کے ذریعے ہم طہارت حاصل کریں گے، تو اس کے لیے جواب موجود ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے شریعت نے دو چیزیں مقرر کی ہیں، ایک تو پانی ہے اور دوسرا پانی کا بدل یعنی کہ مٹی ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیفیت کی بات آتی ہے کہ کس طرح سے طہارت حاصل کرنا چاہیے۔ جو جب طہارت کی کتاب الطہارہ میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو بیان ہوتا ہے تو وہ پانی سے فقہا علماء شروع کرتے ہیں کہ پانی کا کیا حکم ہوگا، کہ کس پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پانی سے طہارت حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اور کچھ پانی وہ کہ جس سے بندہ طہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی طور پر علماء کرام پانی کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ طہور جو کہ خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے، ایک ہوتا ہے طہور، اور پانی کی دوسری قسم ہوتی ہے طاہر، جو کہ فی نفسی اپنی جگہ پر تو پاک ہے مگر دوسرے کو وہ پاک نہیں کر سکتا، اور تیسری قسم پانی کی نجس بتاتے ہیں، جس سے کہ آدمی نہ خود وہ پانی طاہر ہے اور نہ کسی اور کو طہارت حاصل کرا سکتا ہے۔ اب یہ جو 3 قسمیں علماء نے پانی کی بتائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں پانی کو ان 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ پانی کی بنیادی طور پر 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پانی اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے بنایا پیدا کیا ہے وہ اپنی فطری حالت پر باقی رہ سکتا ہے، جیسے کنویں کا پانی، نہر کا پانی، سمندر کا پانی، یہ سب ایسے پانی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں بنایا پیدا کیا وہ اپنی اصلی خلقت پر باقی رہتا ہے۔ اسی پانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے آسمان سے اور زمین میں اس کو خزانہ کر کے رکھتا ہے، اور جب چاہے جو بھی بندہ کنواں وغیرہ کھودتا ہے، کھدائی کرتا ہے کنویں کی، تو پانی نکل آتا ہے، تو وہ پانی اپنی اصلی خلقت پر باقی ہے، اس کو کہا جائے گا۔ تو یہ پانی کی ایک حالت ہے کہ وہ اپنی اصلی خلقت پر باقی رہنے والا، اور دوسری حالت پانی کی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلی خلقت سے باہر آ جائے، اس کے اندر کچھ تغیر واقع ہو جائے۔ اب یہ جو تغیر واقع ہوتا ہے
یا تو کوئی انسان پانی کے اندر کوئی چیز گھول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی اپنی اصلی خلقت پر باقی نہیں رہتا اور اس کی خلقت بدل جاتی ہے، اس کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی ہوائیں جو زور سے چلتی کرتی ہیں تو وہ کبھی کسی پانی کے اندر کوئی ایسی چیز لا کر ڈال دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پانی متغیر ہو جاتا ہے، تغیر اس کے اندر واقع ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی خلقت پر باقی نہیں رہتا. اب یہ جو پانی کی اندر تغیر جو پیدا ہوتا ہے، تو تغیر پیدا ہونے کے اندر بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو پانی کا بدلاؤ، پانی میں تغیر کسی طاہر چیز کی وجہ سے پیدا ہو سکتا جی، جیسے پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا دیا گیا، پانی اپنی جگہ پر ہے لیکن اس میں تھوڑا سا دودھ ملا دیا، یا اس میں چینی آپ نے ڈال دی، یا پھر زعفران اس کے اندر آپ نے ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا رنگ بھی بدل گیا یا اس کا مزہ بدل گیا. جی ایسی کوئی بھی چیز بالکل جناب جو پاک اور طاہر چیز ہے. بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی پانی کے اندر کچھ کہ پودے وغیرہ نکل آتے ہیں. اکثر تالاب یا پھر جو ہے کہ نہروں وغیرہ کے کنارے آپ دیکھیں گے کہ تالاب وغیرہ میں ایسے ہی پودے نکل کر آ جاتے ہیں اور وہ پودے اپنی جگہ پر بالکل طاہر ہوتے ہیں، پاک. تو پاک چیزیں بھی کبھی جو ہے کہ پانی کے اندر تغیر پیدا کر سکتی ہیں، اور کبھی کبھی نجس چیزیں ہوتی ہیں. جی کسی بھی طرح کی نجس چیز کہ کہیں پانی رکھا ہوا ہے کسی بھی جو ہے کیا کین میں، کسی بہت بڑے ڈرم وغیرہ میں، اور کوئی بچہ نادان بچہ اس میں جو ہے کیا ہے پیشاب کر دیا، اکرمکم اللہ. تو ایسی سب صورتوں میں نجاست کی وجہ سے پانی کے اندر تغیر پیدا ہو جانا. تو یہی جو ہے کیا ہے دو حالات پانی کے، کہ یا تو پانی اپنی اصلی خلقت پر باقی رہ جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے. تو اسی کو علماء نے ماء طہور سے تعبیر کیا ہے کہ وہ پانی جو خود بھی طاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ پاک کر سکتا ہے. اور دوسری حالت پانی کی یعنی کہ اس کے اندر جو تغیر واقع ہو جاتا ہے، اگر طاہر چیز کی وجہ سے تغیر واقع ہوا تو وہ طاہر ہوتا ہے پانی اپنی جگہ پر، مگر وہ مطہر نہیں ہوگا. اور اگر کسی نجس چیز کی وجہ سے پانی میں تغیر واقع ہوا تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا کہ جس سے وضو کرنا، غسل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ابھی تک کتاب کی عبارتوں سے ہم نے کچھ بھی جنا حاصل نہیں کیا ہے. ایک مقدمے کے طور پر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. تو اب تک کی بتائی ہوئی باتوں میں کسی کو کوئی اشکال، کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال ہے تو آپ ذرا معلوم کر سکتے ہیں. شیخ جی میرا السلام علیکم ایک سوال تھا. شیخ میرا ایک سوال تھا. آپ نے کہا جی کہ طہور سے ایکچولی وسیلہ بنتا ہے اس سے، تو یہ وسیلہ کا نسبت کیا، مطلب کیا سمجھے؟ جیسے وسیلہ ایک عام عمومی وسیلہ طور کا پر مطلب ہم ذریعہ سمجھتے میرے ہیں. بھائی، یعنی کہ جی جی میں نے جو آپ کو بتایا کہ طہارت نماز جی کے لیے وسیلہ ہے، نماز کی صحیح ہونے کے لیے ذریعہ ہے. جی جی نماز آپ کو اگر پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. وضو کرنے کا حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے، وضو کو شروط بتایا گیا طہارت نا، حاصل تو کرنا. یہاں جی پہ جی جیسے وضو کو شروط بتایا گیا تو یہاں پہ وسیلہ اس کا نسبت بھی ایسا بول سکتے کیا؟ طہورہ ذریعہ میں بتا رہا ہوں. وسیلہ کا مطلب ذریعہ عربی ٹھیک زبان میں. ہاں جی عفواً، وسیلہ جب جی کہتے ہیں تو مطلب ہے کہ ذریعہ ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ طہارت. یعنی کہ برابر. بغیر طہارت کے اگر کوئی نماز ادا کرے گا تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں. شیخ اس کو نہیں. شرط بھی کہہ سکتے ہیں نا، شرط کہہ سکتے ہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. ہم لوگ اس سے پہلے شرط کی تعریف وغیرہ ہم نے معلوم کی ہے. کسی کو یاد ہے شرط کس کو کہا جاتا ہے؟
जी शेख। जैसे वजू शर्त बोला जाता है कि अगर वजू नहीं है और जी, किबला है, इबादत वजू के है, सही शुरू। होने के लिए इबादत से पहले जो चीज की जाती है वो शर्त होती है। हाँ, मैंने बहरहाल इल्मी तारीफ शर्त की आपको मैंने बताई थी कि मा यल्ज़मु मिन अदमिही अल अदम बोल, यानी कि शर्त वो चीज होती है कि जिसके मादूम होने से, यानी कि जिसके ना होने से दूसरी चीज का ना होना भी लाजिम आता है। जैसे यही जी मिसाल के शेख। पास कि नमाज हमारे लिए मतलूब है, हमसे मतलूब है, मगर बगैर तहारत के अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी वो नमाज नहीं होती। तो तहारत के ना होने से, वजू के ना होने से नमाज का ना होना भी लाजिम आएगा। ठीक है, जी शेख, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह कोई खैर। भी चीज कि जिसके ना होने से दूसरी चीज का ना होना लाजिम आए तो वो क्या है, शर्त होती है वो। जी, जैसे शेख अब मेरा खरीदो फरोख्त के अंदर क्या है, खरीदने वाले बेचने वाले दोनों की रजामंदी जरूरी है। बगैर रजामंदी के अगर बेओ शिरा हो तो वो जायज नहीं है। तो रजामंदी होना शर्त है बेओ शिरा के, खरीदो फरोख्त के सही होने के लिए। अगर रजामंदी नहीं है तो वो जो है क्या है, बेओ शिरा भी सही नहीं होगी। तो वैसे ही निकाह के लिए महर का होना शर्त है। अगर महर को साकित कर दिया जाए, महर ही नहीं है कहा जाए, तो निकाह भी सही नहीं होगा। जी तो शेख, हर चीज के अंदर ताहिर और अम, नजिस, नहीं नहीं, ताहिर और नजिस तो समझ में आ गया। तहूर मुतहर और ताहिर तहूर, के बीच के, तहूर, ताहिर और नजिस। जी जी, तहूर और ताहिर के बीच में का फर्क मुझे नहीं समझ में आया शेख। तहूर समझ में आ गया कि भाई तहूर ऐसा पानी यानी कि जो, वो पानी के जो खुद अपनी जगह पर पाक भी है और पाकी हासिल कराता भी है वो। जी जी जी। और फिर ताहिर, हाँ, और जैसा जो आपने बोला कि, ताहिर जी होता है तो वो सिर्फ पाक तो होता है मगर उससे पाकी नहीं हासिल कर सकते आप। जैसे आपने अगर पानी के अंदर कोई जो ना क्या है, जूस पाउडर आपने उसको ना घोल दिया और वो पाक है, पाउडर भी पाक है, तो आपने उसको जब जूस में बदल लिया तो फिर वो ताहिर तो है पानी अपनी जगह पर, जी, लेकिन अब वो क्या नहीं है, तहूर नहीं है। तहूर नहीं है। जी, यही जो ना शेख क्या है फर्क है इसमें तहूर और इसमें ताहिर। आपने एक मिसाल दी थी कि भाई पेड़ पौधे पाक हैं और नहरों में वगैरह उग जाते हैं, तो इससे फिर ये भी हम वजू ताहिर है, कर ये लेते हैं? ताहिर है। नहीं नहीं। हाँ, यहाँ जाना थोड़ी सी और तफसील है जिसको मुझे अभी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मैंने बता दी थी कि इसमें जी भी अहले इल्म जरा तफरीक करते हैं कि कुछ ऐसी चीजों का पानी में मिल पंखा भी जाना चला कि दो। जिनसे पानी का अलग होना दुश्वार हो। जी हाँ, जैसे बहुत सारे पानी में उगने वाले पौधे जो बड़े बड़े तालाब वगैरह में आपको ऊपर पत्तों की शक्ल में नजर आएंगे, ये सब इन सब जी के होने के बावजूद वो पानी ताहिर भी है और मुतहिर भी है बोल के कहा जाता है। तो ऐसी चीज का मिलना पानी के साथ कि उस चीज का पानी से अलग होना दुश्वार हो, तो उस सूरत में वो पानी बिल्कुल ताहिर भी होगा और मुतहिर भी होगा बोल के बताते जी। शेख वो ठीक है शेख। अरबी वाली इबारत रिपीट करेंगे शेख, अल कलामु अनिल वसाइल, हैं। जी इसका जी, उर्दू तर्जुमा। अल कलामु अनिल वसाइल युक़द्दमु अलल कलाम अनिल मकासिद। फिर से एक मरतबा रिपीट करता हूं मैं, अल जी कलामु अनिल वसाइली युक़द्दमु अलल कलामी अनिल मकासिद। शेख, उर्दू में शेख। जी, कि अल कलाम अनिल वसाइल, वसाइल से मुताल्लिक, जराए से मुताल्लिक बातों को मुकद्दम किया जाएगा, पहले पेश किया जाएगा मकासिद से मुताल्लिक बातों से। ज़राए से मुताल्लिक़ बातों को। तो यहाँ किताबुस्सला नमाज सबसे अहम है, मगर इसके बावजूद भी किताबुत तहारा से क्यों शुरुआत करते हैं उलमा, तो उसकी वजह ये बताते हैं
کہ نماز اصل مقصود ہے اور طہارت اس کے لیے ذریعہ ہے بس. ذرائع اس سے لیے متعلق باتوں کو مقاصد سے پہلے شیخ. مقاصد سے متعلق باتوں سے پہلے کیا جائے گا. جی شیخ پانی کا اگر کسی چیز سے ملا کوئی چیز ملا دیے پھر اس کو الگ نہیں کر سکتے تو وہ پانی کس تعریف میں آئے گا شیخ؟ جیسا کہ شکر ملا ملانے دیے. والی چیز کیا ہے, اس کے ساتھ ملنے والی چیز کیا ہے, طاہر یا نجس؟ شکر ہے شیخ, ہاں شکر ہے. جی جی اب وہ شکر کو الگ نہیں کر سکتے تو یہ کس کی تعریف میں آئے گا شیخ؟ بالکل, جی ہاں, الگ نہیں کر سکتے ہیں. تو جی اس صورت میں وہ طاہر ہی کے اندر جو نا آئے گا, کیونکہ یہ جو نا آپ جو نا کیا اپنے اختیار سے ملاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا. وہ جو پودے وغیرہ جو پانی کے اندر اگ کر آتے ہیں تو وہ ایک جو نا کیا ہے فطری اور ایک جو نا کیا ہے طبیعی چیز ہے. جی 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 شیخ. ہاں جی. السلام علیکم شیخ. امام شوکانی وعلیکم کی السلام. شرح کا نام بتائیے شیخ. امام شوکانی کی شرح کون سی, اسی کتاب کی؟ جی جی نماز حدیث کی کچھ بول رہے تھے آپ تو. ہاں جی جی, المنتقی جو حدیث کی کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دادا کی لکھی ہوئی, جی جی تو جی اس کتاب کی جو شرح امام شوکانی رحمہ اللہ نے کی ہے تو اس کا نام ہے نیل الاوتار. نہیں. اور امام تیمیہ کے دادا کی کتاب کا نام بھی بول دیجیے شیخ. المنتقی. المنتقى. جی جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال تھا شیخ, یہ جی اس کا مطلب ہے کہ جو طاہر ہوتا ہے اس میں ہم عبادت یعنی جو وضو یا ہم نہیں کر سکتے, طہور جی پانی جی سے کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اوکے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. شیخ تو وہ لنکس انشاءاللہ نہیں آئے نیکسٹ ہم کلاس. کو جی ایڈمن سے, تو وہ لنک ہی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا, تو جو لنک ہے آپ ان کو بتائیے کہ پھر سے ایک بار بھیج دیجئے, ہم لوگ انشاءاللہ لے لیں گے وہاں سے گروپ سے. اچھی بات میرا بھائی, انشاءاللہ ضرور جناب میں بتاتا ہوں. یہ کتاب عربی میں ہے شیخ کہ اردو میں؟ اصل کتاب تو عربی میں ہے میرے بھائی, وہ تو شیخ جناب علامہ ابن شوکانی رحمہ اللہ تو عرب تھے نا, تو عربی میں جی انہوں نے کتاب لکھی تو اس کا اردو ترجمہ الحمدللہ کیا گیا ہے, مختصر ہے جس کی وجہ سے بول کے ہے نا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پھر آج اسی پر ہم لوگ انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. تو اگلے انشاءاللہ کلاس میں ہم لوگ باذن اللہ تفصیل سے بہت سارے مسائل انشاءاللہ معلوم کریں گے باذن اللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ. طيب بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ شیخ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ. ایک ورحمۃ ایک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال ہے آپ سے پرسنل, آپ کو میں کانٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ جی میرے ضروری بھائی تھی اس انشاءاللہ لیے کر میں سکتے ہیں, کوئی مشکل. وہ شاید. میرا نمبر ہے 99 جی 444 انشاءاللہ. 12812. I repeat again 99 444 12812. 99444128. جی جی. میں ایک تھیسس لکھ رہا ہوں شیخ, تو اس لیے میں تھوڑا شاید آپ کی ہیلپ لے لوں. ضرور انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ضرور انشاءاللہ کریں گے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. شیخ وہ نمبر آپ نے جو بولا 4441282 ہے نا شیخ؟ جی جی 12812. 812. جزاک اللہ شیخ. اوکے بارک.